shouldn't really look. There's a lot of work internationally being done, and that work has been very rightfully and impactfully being considered by the different government institutions, as well as in collaboration with different engineering universities and academia, and those people who have a long and rich experience of dealing with these kind of disasters. So. Yes, if we look at the history of the disasters, we see that each time some new institutions has been built, some disaster resilience infrastructure have been established, and my own institution, the institution which I am representing right now here, we are working under the guidance of the Minister for Planning, Hassan Iqbal Saab, and the mandate of this institution is exactly building resilience and building resilience in consideration to the changing dynamics of the disasters. And the secondly is Pakistan have a very unique topography and microclimate as well in terms of the climate change impacts. So any building reconstruction and rehabilitation exercise need to be extremely specific and bespoken. So there is work being going on. So I think that right now, and I'm sure Honorable Minister is going to talk about it as well, soon after the relief work, and while we are walking out of the relief work, the rehabilitation and reconstruction work is being undertaken, and building back better in a very close consideration to the regional and geographical consideration is very much part of it. A number of institutions are actually very much learning from it, and they have actually come up with a number of new approaches in this direction. Thank you. Well, thank you very much. This is food for thought, and we will of course be opening up the panel for questions, because I do realize there are many questions in the audience that are coming towards our panel. But before we do that, I will invite the Federal Minister for Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Hassan Iqbal, to speak. And we know that winters are approaching. We know 33 million people have been affected, and we know that Pakistan has asked for 816 million, but we have only yet received $90 million in our commitments, which now stand. So how will Pakistan now, already depressed, inflation hit Pakistan, deal with this crisis? Thank you very much for joining us, and I give you the floor. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, let me make a little deviation. I think floods have hit the areas where people probably cannot understand English, and the media is here, and it might be taking our discussion to those people also, so I'd rather prefer to speak in Urdu. सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान ने जिस हालिया कैलामिटी का सामना किया है, मैं इसे ट्रिपल ट्रेजेडी कहूँगा। ट्रिपल ट्रेजेडी इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान एक बहुत अबतर मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा था। हम हाथ पांव मार रहे थे कि उस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से निकलें जिसके ब्रिंक के ऊपर हम पहुंच चुके थे। तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो पहले ही बहुत थिन थी वसाइल के लिहाज से। उसके ऊपर मौजूदा जो कैलामिटी आई, इसने बहुत बड़े पैमाने पर उन इलाक़ों पे तबाही नाजिल की कि जो रवायती तौर पे बहुत कम बारिश लिया करते थे। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो रवायती तौर पे पाकिस्तान में सैलाब, रिवराइन फ्लडिंग या जो दरियाओं की फ्लडिंग है उससे आती थी, और वो दरियाओं के करीब बस्तियाँ उस सैलाब से निपटने के लिए मुख्तलिफ़ तजुर्बों की रोशनी में किसी हद तक तैयार होती थी। लेकिन इस दफ़ा वो इलाके निशाना बने कि जहाँ पर दरिया नहीं गुज़रते थे, और मुसलसल 3 माह वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और फ्लैश फ्लड्स और फिर पानी के जो समुंदर जमा हो गए, उन्होंने उन इलाकों को मुतासर किया। तीसरी जो ट्रेजेडी है, इस सैलाब ने पाकिस्तान के पूरेस्ट एरियाज़ को, जो हमारे पूरेस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 16 इसके
مرکز کے اندر شامل تھے اس تباہی کے. تو دس کلیمٹی climate disaster hit the poorest of the poor Pakistan, and that way it has turned into a human tragedy. اب یہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ 33 ملین پلس افیکٹ ہوئے, 1700 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا. سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا. حکومت کی جو رسپانس ہے, پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسکیل کی ٹریجڈی اگر کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اوپر بھی آئے تو وہ اس کے انتظامی اور مالی وسائل کا ایک امتحان ہوگی. تو پاکستان جو کہ ایک بڑے مخدوش معاشی بحران سے نکل رہا تھا, اس پر جب اتنی بڑی ٹریجڈی آئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. امیڈیٹلی حکومت نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ حکومتیں وفاقی صوبائی تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی, اور ہمیں جو بھی رسپانس ہے اسے کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سینرجی کریٹ کر سکیں among all the institutions, organizations and arms who are involved in this work. So through NFRCC ہم نے فوج کی رسپانس, فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانس, صوبائی حکومت کی رسپانس, NDMA, PDMA, NGOs, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز, ڈیولپمنٹ پارٹنرز, اس سب کو کوآرڈینیٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2010 کے فلڈز جو اس کے مقابلے میں کم از کم 1/3 کم تھے شدت میں. اگر آپ انسانی اموات کا تقابل کریں تو 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا, اور اس کے باوجود کہ یہ سیلاب شدت میں 3 گنا زیادہ تھا, لیکن 1700 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا. اور یہ بنیادی طور پہ بڑی حد تک جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے نیچے, یا آبادیوں کو نقل مکانی کرنا یا سیلاب کے راستے سے ہٹانے میں جو کوشش کی گئی, اس نے جانی نقصان کو کافی نسبتاً کم کیا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فی الفور بسپ کے ذریعے وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے 2 ملین سے زیادہ خاندانوں کے لیے وقف کیے, تاکہ یہ لوگ جو ایک ڈسٹریس میں ہیں ان کو خوراک کے لیے اور بنیادی ضرورتوں کے لیے کیش ڈسبرس کیا جائے. اور یہ تقریباً 80% چند دنوں کے اندر ڈسپرس ہوا, اور ایک بڑے ایفیشینٹ میکنزم کے ساتھ, جس سے ان کو ایک فوڈ سیکیورٹی دستیاب ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران جو اموات ہیں اس میں نمایاں ہمیں کمی نظر آتی ہے. تیسری چیز جو ایک اہم ہے کہ ہم سب کا یہ خطرہ تھا اور خوف تھا کہ جتنا بڑا سکیل ہے, خدا نہ خواستہ ڈینگی, ملیریا اور کولرا ایک بہت بے قابو چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے, اور یہ بہت بڑے سکیل کے اوپر پھیل سکتا ہے. لیکن تمام جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس پر کام کیا, اور ایک محدود حد تک جو کہ پوسٹ فلڈ سچویشنز کے اندر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا ہمیں نظر آیا ٹرینڈ, لیکن ہم اس پہ جلدی قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. اور جو انسانی جانیں پوسٹ فلڈ بیماریوں کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا, ہم اسے قابو کافی حد تک کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ فوج کے جوان ڈپلوائے کیے گئے, جنہوں نے ایئر فورس کی مدد سے, نیوی کی مدد سے ایک بہت ایفیشینٹ ریلیف آپریشن رن کیا, جس سے کہ اس ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ان کی جانی نقصان کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں ناکام رہے, اور لوگوں کو بر وقت ریسکیو کرنے میں بڑی مدد ملی. اس کے ساتھ ہی جو اب ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کو کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہمارے انتظامیہ کے جو بھی حالات ہوں, ہمارے محکموں کے جو بھی حالات ہوں, ایک ریمارکیبل ایفرٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسروں نے,
محکموں کے افسروں نے کی. بلوچستان جو کہ تمام ملک کے ساتھ کٹ چکا تھا, اس کو 15 دنوں کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انجینئرز نے اس کے رابطے جو ہیں وہ تمام صوبوں کے ساتھ اور جو میجر شاہراہیں تھیں ان کو بحال کیا. اسی طرح دیگر صوبوں میں, خیبر پختونخوا میں, شمالی علاقوں میں جو سڑکیں ٹوٹی تھیں. بجلی بلوچستان کی کٹ گئی تھی چونکہ اس کے فیڈر اور اس کے جو ٹرانسمیشن ٹاورز تھے اور اس کے جو گریڈز تھے بری طرح متاثر ہوئے. 15 دنوں کے اندر اس کو بھی ایک ریمارکیبل ایفرٹ کے ذریعے لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے, چونکہ جہاں پانی کے اندر یہ ٹاورز ہیں اور جہاں پہ گریڈ سٹیشنز ہیں ان تک پہنچنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا, لیکن پاور ڈویژن نے بہت محنت کے ساتھ, وزیر اعظم نے تمام فیڈرل سیکرٹریز کو, ایڈیشنل سیکرٹریز کو, جوائنٹ سیکرٹریز کو میدان میں بھیجا اور 15 سے 20 دنوں کے اندر ہم بجلی کے بھی 80% جو کنیکشنز ہیں وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے. اسی طرح ریلوے جو ہے وہ ہماری جو ML1 ہے کراچی سے پشاور نارتھ ساؤتھ مین آرٹری ہے, یہ بھی اننڈیٹ ہو گئی تھی اور یہ بھی اس کا رابطہ کٹ گیا تھا, لیکن ریلوے کے انجینئرز نے بھی ریمارکیبل طریقے سے کم مدت میں اس ٹریک کو اوپر کیا, ریز کیا اور کارگو سروس کو انیشلی بحال کیا اور اس کے بعد پھر پیسنجر سروس کو بھی ریسٹور کیا اور ہم نے تقریباً 4 ہفتوں کے اندر ریلوے آپریشنز بھی ریسٹور کر دیے. تو یہ وہ کچھ ایسی سٹوریز ہیں کہ جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یقیناً ہم میں بہت سی کمیاں بھی ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمارے سٹرکچرز نے اس تباہی کو, اس آفت کو فیس کیا ہے, یہ بہت زیادہ نقصان کا موجب ہو سکتا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو رسپانس ہمارے افسروں نے, ہماری انتظامیہ نے, ہمارے سول سوسائٹی نے, ہماری NGOز نے, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے مل کر کی ہے, ہم بڑی حد تک نقصان کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کے اندر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. 9 ارب روپے کا گندم کا بیج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں جو چھوٹے کسان ہیں, تاکہ وہ اپنی گندم کی فصل کاشت کر سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اگلے سال کا بیج سٹاک کرتے ہیں, لیکن جب سیلاب آیا تو وہ سارا ان کا بیج بہا کے لے گیا. تو اس لیے حکومت ان کو مفت بیج بھی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی اگلی فصل کاشت کر کے لائیولی ہوڈز میں واپس آ سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کو فراہم کر کے ان کسانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے ان کو دیے جائیں تاکہ یہ کھاد اور بیج بہتر مزید لے سکیں, اپنے لیے لائیولی ہوڈز کو ریسٹور کر سکیں. اور خاص طور پہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کر کے ان کو دوبارہ لائیولی ہوڈز میں لے کر آئیں. لیکن ہیر آئی مسٹ سے کہ اب یہ جیسے کہا گیا یا لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے خود نہیں کر رہی اور باہر ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہوا ہے, اس کے مطابق 32 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا سائزبل نقصان ہے کہ اس میں ہم سب جو دوست ملک ہیں ان کی مدد کے ساتھ, ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. لیکن ابھی نومبر میں ڈونرز کانفرنس ہے جس کے سامنے ہم یہ پریزنٹ کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہوگا کہ جو انہوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے کہ کیا وہ اپنی جیب بھی اس سالیڈیرٹی کے ساتھ اس تناسب سے کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے جذبات کیے ہیں وہ یقیناً مدد کریں گے. لیکن ہیر آئی مسٹ سے کہ IMF جو ہے جس کے ہم پروگرام میں ہیں ان کے ساتھ ابھی ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے, چونکہ IMF نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ہم ترقیاتی بجٹ کا 40% حصہ جو ہے وہ لاسٹ کوارٹر میں خرچ کرنے کے پابند ہیں. اور ہم اگر اپنے وسائل سے آج ترقیاتی بجٹ سے اپنے سیلاب کی تباہ کاری کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیں تو our hands are tied by IMF agreement which was not signed by us but signed by the previous government, جس کو ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے. and I hope کہ IMF کا جو دل ہے وہ ضرور اتنا نرم ہوگا
کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ وہ 40% جو ترقیاتی بجٹ کی انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہمیں آخری کوارٹر میں خرچ کرنا ہے، اسے ہمیں وہ دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں خرچ کرنے کی اجازت دیں گے، چونکہ جو لوگ سیلاب میں تباہ ہوئے ہیں وہ سال کے آخری کوارٹر کا انتظار نہیں کر سکتے، انہیں مدد آج چاہیے، اور یہ وہ مدد ہے جو مغربی ممالک کا فرض ہے کہ وہ IMF کے ذریعے پاکستان کی کریں کہ وہ ہمیں اس بندش سے آزاد کرائیں کہ that condition that we will spend 40% of our PSDP in the last quarter is unfair, is unjust, and government of Pakistan should be allowed that it can spend most of its development budget in second and third quarter to help these flood victims. So I can go on and on, but on the whole, I would say کہ جو پاکستان کا اس وقت چیلنج ہے وہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اور اس میں it is now test of the international community how they stand with us, but government of Pakistan is committed کہ each and every resource that is available at our command we will use for our people. And I also would like to use this platform to make an appeal to the people of Pakistan کہ آپ کے بہن اور بھائی، اب سردی کا موسم آ رہا ہے، جو ڈونیشنز آ رہی تھیں وہ ایک دم اب ٹیپ بہت نیچے آ گئی ہیں، گراف ختم ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈیزاسٹر از اوور. نو، ڈیزاسٹر از ناٹ اوور یٹ. آپ کمبل، لحاف اور گرم کپڑے ان لوگوں کی جو سیلاب سے شیلٹر لیس ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ان مراکز میں جو فوج نے قائم کیے ہیں یا جس NGO کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اس کے ذریعے آپ بڑی تعداد میں گرم پروٹیکشن کے لیے لحاف اور کمبل ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ہمارا سیلاب سے متاثر بہن اور بھائی سردی میں نہ ٹھٹرے. حکومت اپنے وسائل پورے لگا رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. میں فلور جو ہے وہ اوپن کروں گی کویسچن سے، اور میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ سوال ضرور پوچھے گا، تقریر نہ کریے گا چونکہ ہمارا وقت بہت ہی کم ہے. اور ساتھ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی احسن اقبال صاحب کہ جب ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تو زیادہ تر جو تباہ ہوئے ہیں وہ مٹی کے گھر ہیں، تو وہاں پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں خیمے پہ اور آٹے کی بوری پر محدود نہ کر دو، حکومت سے کہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ریہیبلیٹیشن ان کے گھر بنانے کے لیے ان کے پاس اس وقت کیا منصوبے ہیں. جی، آپ نے بہت اہم بات کی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن میں لوگوں کی مدد کریں. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور فوج کے ذریعے ہم نے ایک مشترکہ جوائنٹ سروے شروع کیا ہے پورے ملک میں، جو اب تقریباً ختم ہو رہا ہے، تاکہ ہم فزیکل سروے کے ذریعے ڈٹرمن کر سکیں کہ کتنے گھر فلی اور کتنے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ان کے لیے حکومت مالی مدد کرے گی. اور اس کے لیے ہم مالی مدد کے لیے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور حکومت سندھ نے تقریباً $500 ملین کا ورلڈ بینک کے ساتھ ریکنسٹرکشن کے لیے ایک پروگرام پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے. اور چونکہ بلوچستان حکومت کے وسائل کم ہیں تو اس کے لیے وفاقی حکومت نے بلوچستان کے لیے ری بلڈنگ کے لیے $200 ملین اپنے ذمہ داری کے اوپر ورلڈ بینک سے حاصل کیے ہیں، جو ہم لوگوں کی مالی مدد کریں گے. اسی کے ساتھ ہم بلوچستان میں لوگوں کو ان کی زمینوں کی بحالی کے لیے جو فارم مشینری ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے کرائے پہ دینے کا پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں، تاکہ وہ بلڈوزرز کے ذریعے، لیولرز کے ذریعے اپنی زمینوں کو جو فلیش فلڈ سے متاثر ہوئی ہیں بحال کر سکیں. بہت شکریہ. ایک سوال میرا خیال ہے وہیں پہ کہیں تھا. یہ خاتون پیچھے. جی جی، سوال کریے. ان تک مائک لے کے جائیے پلیز.
اچھا while they are looking for a mic, I'll start with کہ اگر ہم concluding remarks جو ہیں, اچھا چلیں آ گیا مائک. جی جی احسن اقبال صاحب, ہماری جو جتنی بھی پنجاب کی بارز تھیں تو تمام بارز ایسوسیشنز نے اپنے طور پر جو ہے وہ جو فلڈ ریلیف تھا اس میں جو ہم نے فنڈ جمع کروائے جا کر, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر جا کر مختلف این جی اوز سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کی, لیکن وہاں پر سب سے زیادہ کام جو ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا وہ تھا صرف الخدمت والوں کا. تو جب ہم اپنی بارز کی طرف سے وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ سامان جو تھا اس میں کپڑے, راشن اور خشک راشن جن سے نا ان کا جو ہے وہ کافی دن کا وہ جو ہے گزر اوقات ہو سکے, لیکن وہاں پر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایک ایسا کیمپ نظر نہیں آیا کہ جہاں پر جا کر ہم ان کی ذمہ داری میں جو ہے وہ ان کے سپرد اپنا سامان کر کے آتے. تو یہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ کیا ہم نے جو سامان ان کو دیا ہے وہ ان تک پہنچا بھی ہے یا نہیں. تھینک یو. دیکھیے, جو حکومت نے جتنا سامان اکٹھا کیا ہے اسی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کہ وہ کس نے تقسیم کیا اور کہاں تقسیم کیا, وہ ادارہ کہ جو ہمارے نزدیک سب سے قوم کے لیے قابل احترام ہے, این ڈی ایم اے نے تمام کا تمام سامان جو فوج کا ریلیف ورک تھا اس کے حوالے کیا, اور فوج کے پاک فوج کے جو سینٹرز ہیں اور جو ان کی فیلڈ آپریشنز ہیں ان کے ذریعے کیا. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ کئی جگہوں پہ آپ گئے, وہاں پہ آپ کو ایک این جی او نظر آئی اور کوئی اور نظر نہیں آیا, یہ اس لیے ہوا کہ ایک یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہ ہو, چونکہ اسکیل اتنا بڑا تھا کہ ہر جگہ نہ حکومت پہنچ سکتی ہے نہ این جی او پہنچ سکتی ہے. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری کوشش تھی کہ اگر کسی جگہ این جی او پہنچ گئی ہے تو وہاں پر دوسری این جی او بھی نہ جائے اور وہاں پہ حکومت بھی اپنا کیمپ قائم نہ کرے, تاکہ ہم ایک براڈ کوریج کر سکیں. تو لہٰذا آپ کو یہ اکثر نظر آیا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کوئی این جی او کام کر رہی تھی تو وہاں پہ کوئی اور اس لیے نہیں تھا کہ ہم ڈپلیکیشن نہیں چاہتے تھے, چونکہ بہت بڑی آبادی تھی جس کو کور کرنا, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپریڈ لے کر آ سکیں. بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے ایچ پینلسٹ دے دیں, اور خاص طور پہ اب تو آفت ہمارے اوپر آ گئی ہے, اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ حکومت نے بالخصوص اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکٹھے مل کے کن ایریاز کے اندر کام کرنا ہے. بلال صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں, آپ مائک لیجئے. جی تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ایک وہ ری ساؤنڈنگ میسج پورے پینل کی طرف سے ہے, اور وی نو دا نمبرز ایز ویل کہ اسکیل اور گریوٹی اس کی اس طرح کی ہے کہ آلموسٹ ایوری سنگل سوشل سیکٹر اور جو اس کے ساتھ ایڈورسلی امپیکٹ ہوا ہے. تو دیٹ بیسیکلی کمپلیکیٹ دا ہول ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن جاب ویری کمپلیکس ایز ویل. So I think as a concluding mark, جیسا کہ منسٹر صاحب نے بھی کہا, I think given the scale and the gravity of the disaster, all forces have to come together and international community have to join hands with this as well. And at the same time, I just want to add one point. At the same time, we live in a very uncertain and a very changing dynamic situation. So اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر پھر دیکھنا پڑے, لیکن there is all likelihood and the statistics and numbers are showing the next disaster might be a very different nature and scale and gravity as well. So that basically needs the institutions to be taken the disaster resilience work and the rehabilitation, reconstruction, managed DRM work in a lot more dynamic manner as well. Thank you. Right. عزا فاروق صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور سب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تبھی آگے بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں, اب یہ آفت تو آ گئی ہے, بالخصوص حکومت کو اب کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ So, two things come to mind. The first is that the government has been very quick to respond. I co-led the education post-disaster needs assessment, data collection, coordination. We just an appeal to sustain this momentum, sustain the effort, sustain the passion of the last few months, and not lose sight of long-term human development objectives when responding to immediate recovery and rehabilitation needs. And again, the Minister Saab's out-of-school children agenda should continue to be of focus.
And when children come to school, make sure that education is meaningful enough to be able to land them income generation opportunities so they can contribute to social and economic well-being of the country. Thank you very much. I'll come to Nilofer Afridi Qazi. And I'm sorry I couldn't take any questions क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा मैं ज़्यादा आपके सवाल नहीं ले सकी. नीलोफर आप बताइए कि concluding remarks में how should the government, the international community, the people of Pakistan move forward? I will speak from my observation from Balochistan. Let's be clear that in the housing reconstruction and in the livelihood interventions at this stage of the disaster, the majority are tenants. Your strategies have to ensure that when you provide financial assistance, it is not only to the landlord. This will impact the majority of those who are already most vulnerable. So how you distribute your packages, whether it's from the international community or from the public sector in Pakistan, is very, very important that this is accounted for. In the World Bank strategies or the multilateral strategies, social protection has to be integrated in this point of opportunity of building resilience. To go back to status quo ante is not and it should not be the aim, because that itself created the situation of vulnerability and created this crisis. So it's an appeal that please look at the social environment in which this crisis occurred, which is deeply linked to land and property rights and those who were most affected. And so therefore, it is something that has to be accounted for when you make these interventions. Thank you. Right. Aliani Saab. Anything particular? Well, I think from my experience at this point, we need to be more open and collaborative. There's a lot of resource, technical resource, a lot of good people in Pakistan who can step up at this point and help. And एक छोटा सा एक चीज़ मैं बोलूँगा, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं कोयटा में था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं एक मैकेनिक के पास गया, मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, मैंने कहा भाई तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो उसने बोला भाईजान हम लोगों ने एटम बम बनाए हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So I think that's a sentiment which has always stayed with me. हम अपनी मदद आप कर सकते हैं. We need to, as a nation, come together. This calamity is huge and its implications will stay for quite a long time, and it's extremely important that we take the right steps, but the first step is very, very necessary. Everybody needs to chip in, everybody needs to come together. That's it. I'd like to give you, Federal Minister Saab, Ehsan Iqbal Saab, the concluding remarks, because one of the things that we've heard from all our panelists is that there is a need to be inclusive when moving forward in rebuilding and reconstruction, and inclusive not just of governments but also of the civil society that is already working there on the ground. How does the government plan to do that? First of all, I think आपने जो inclusive की बात की, हमारे लिए सबसे important चीज़ ये है कि इस recovery rehabilitation में we keep the children and gender inclusiveness, because किसी भी disaster में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे होते हैं. तो इसलिए हमने एक ये शर्त रखी है कि अपनी रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन को ख़वातीन और बच्चों पे फोकस करें. अब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में क्या है. आई थिंक जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, सबसे पहला हमारा चैलेंज है लोगों को घरों में भेजना, घरों की तामीर और उन्हें सर्दी से बचाना. दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स आर नाउ हाइपर मैलनरिश्ड. जो ये चैलेंज है न्यूट्रिशन का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक पूरी नस्ल इन इलाकों की जो मैल न्यूट्रिशन में जाएगी उसकी फ़िज़िकल और कॉग्निटिव ग्रोथ मुतासर हो सकती है. इसको वी आर ट्राइंग टू एड्रेस. तीसरा बड़ा चैलेंज है इन लोगों को दोबारा लाइवलीहुड में कैसे रिस्टोर करना.
اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو ریزیلینٹ اڈیپٹیبل بنانے کے لیے اور مستقبل کی آفتوں کو فیس کرنے کے لیے اسٹرکچرل اور نان اسٹرکچرل کمیونٹی اور گورننس ایز ویل ایز انفراسٹرکچر ایک بڑی ہولسٹک جو ہم پلان بنا رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 میں جب فلڈ آیا تو 2013 میں ہماری حکومت نے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان پہ کام شروع کیا وچ واز اپرووڈ ان 2017 بائی CCI اور ایک ڈچ کنسلٹنٹ تھا اور اٹ واز اے 10-year پلان. 2018 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا چونکہ پچھلی حکومت نے جو کچھ کیا تھا سب بڑا ایول تھا. اور اگر اس پلان پہ عمل کرتے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سیلاب سے بچ سکتے تھے لیکن کم از کم 20 سے 30% ہمارا نقصان کم ہو سکتا تھا. تو اب ہم اسی پلان کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. اس میں رین کی جو ایک ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے رین انڈیوسڈ فلڈنگ کی اس کے ساتھ وی ول ورک آن اٹ وتھ آل دا پروونسز اور انشاءاللہ وی ول بلڈ اے ریزیلینٹ اینڈ مور اڈیپٹیبل انفراسٹرکچر سو دیٹ فیوچر میں ہم بچ سکیں. اور ایک مثال سے میں بات ختم کروں گا. دیکھیے یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر کیسے ہوتا ہے. 2010 میں جو بریجز ڈسٹروائے ہوئے تھے NHA نے ان میں 15 فیٹ کی کلیئرنس رکھ کے ان کو دوبارہ تعمیر کیا تاکہ آئندہ ہم دوبارہ متاثر نہ ہوں. اس فلڈ میں وہ پل بھی تباہ ہو گئے جو 2010 سے 15 فٹ اونچے بنائے گئے تھے. تو اس لیے ہر ڈیزاسٹر کی اپنی ڈائنامکس ہیں اینڈ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلوز فار اینی ورسٹ. اللہ کرے اور نہ آئے لیکن ہم اس کے لیے انشاءاللہ اب جو نئی ریکنسٹرکشن ری ایپ اسٹریٹجی ہے اس میں تیاری کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو انسٹیٹیوشنز کی کیپیبلٹی ہے اس تجربے کی روشنی میں اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان میں شاید یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ 80 لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کی. اور اب جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور یہ کھلے آسمان تلے کئیوں کے پاس خیمے ہیں کئیوں کے پاس نہیں ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں تو ان کے وہ تمام انسانی جو حقوق ہیں ان سے جو وہ ہیں وہ محروم ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی تحمل سے جو ہے یہاں پہ ڈیبیٹ سنی. اپنے گیسٹ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور جو اگلا ہمارا سیشن ہوگا وہ ہوگا اسی ہال کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز آف اے اسپیکر اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بھی تقریبا منعقد کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ بیٹھے رہیے. آزادی اجتماع اور آزادی تنظیم وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں آزادی اظہار پر. آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آزادی اظہار نہ ہو کیونکہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک سچ کو پہنچنے نہیں دیا جاتا. محنت کش کو جس جنت کا تم نے دکھایا سندر. قدرت ہمیں انسان بنا کے بھیجتی ہے اوپر سے. کوئی ٹھپا لگا کے اوپر سے نہیں بھیجتی کوئی لیبل لگا کے نہیں بھیجتی. یہ جتنے لیبلز ہیں ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں. کہاں تو ہماری اتنی بڑی پہچان تھی کہ ہم پوری دنیا میں سمانے والے لوگ تھے انسان اور اب ہم چھوٹی سی اپنی پہچان لے کے چل رہے ہیں. سمجھو ہم نے بلا دیا مت سمجھو ہم نے بلا دیا. We have a very long struggle ahead of us if we have to ensure that everyone has access to justice, to the rights that the Constitution grants to the people of the country, and if we have to make human rights a reality for the people of Pakistan. پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈراؤ جائیں قومی خود سے وڈراؤ جائیں اور آپ جو ہے اپنے نظریات سے وڈراؤ جائیں. آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لیں. آئین کی بات چھوڑ دیں پارلیمنٹ کے بالادستی کی بات چھوڑ دیں. جو ہم کرتے ہیں وہ سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں. نہیں کر سکتا ہوں بالکل نہیں کر سکتا.
شاید میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے، اس ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے. اس خاموش مارشاء کو سہتے سہتے تمام پارٹیاں برباد ہو جائیں گی. اگر پولیٹیکل پارٹیز نے، سول سوسائٹی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، مقابلے کی کوشش نہیں کی، تو صرف اس ملک میں خادم رضی رہے گا، باقی کوئی نہیں رہے گا. تھینک یو. Religious minorities are concerned about their security, about their rights in Pakistan, although all governments have been saying, and even present government said that minorities have equal rights and minorities. رکے ابھی ان کو ذرا بول لینے دیں. آئی تھنک Actual position is something different. Pakistan has numerous problems and several faults, but it is also unique in its preservation and perseverance to overcome intolerance, boldly face authoritarianism, and in denouncing terrorist acts carried out in the name of religion. Pakistanis have deeply suffered, and they deserve better. ہمیشہ لگتی رہی ہے شہنشاہان سے، نہ ان کی رسم رہی ہے، نہ اپنی ریت نئی. مت سمجھو ہم نے بلا دیا، مت سمجھو ہم نے بلا دیا، یہ لطف تم کو جاری تھی، یہ لطف تم کو جاری تھی، سمجھو جو کلیدی بنیادی حقوق ہیں، بیسک فریڈمز ہیں. پلیز ہر کوئی بیٹھ جائے، اگلا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز آف اے اسپیکر. ماڈریٹر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. پلیز ہر کوئی تشریف رکھ لے. چلیں آپ ہی وہ بلا لیں گے، بلا لیں گے سر. چلیں میں بلا آپ لوں. ٹھیک ہے میں سر آپ سٹارٹ کریں پھر یہ بیٹھ جائیں گے. میں اتنی دیر بیٹھواتی ہوں. جی ایک جی سامنے. اب میں پہلے بلانے، ابھی میں آپ کو بلانے لگا تھا. ٹھہرے تھے، مجھے ذرا بلانے دیں. نہیں 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 اب مجھے بلانے دیں ذرا. نہیں نہیں آپ نیچے، ایک منٹ میں آ گیا. ہاں ہاں ایک منٹ. جی خواتین و حضرات، وی آر ناؤ اسٹارٹنگ آور نیکسٹ سیشن. دس از دی سیشن ٹائٹلڈ Constitutional Duties of a Speaker, and I request Mohtarma Shaila Raza Sahiba and Mohtarma Rahila Durani Sahiba to please come to the stage. Ji. And we will be joined online by Sayyid Fakhr Imam Sahab and Amjad Ali Khan Niazi Sahab. So ہم اب شروع کرتے ہیں اپنا یہ سیشن کہ آئین اور قانون کی روح سے ایک اسمبلی کے اسپیکر کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ نہیں چل رہا؟ ہماری جمہوری تاریخ میں اسپیکر کا رول گائے بگائے بہت اہم رہا ہے. اسپیکر ہمارے آئین کی روح سے
ہاؤس کا گارڈین ہوتا ہے, کسٹوڈین ہوتا ہے, اور ہاؤس کے کسٹوڈین کی صورت میں وہ جمہوریت کا بھی کسٹوڈین ہوتا یا ہوتی ہے. اور اس کی سب سے درخشاں مثال ہماری تاریخ میں مولوی تمیز الدین صاحب کی ہے, جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے, ہماری پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر تھے, اور جب پاکستان کی جمہوریت پر, آئینی اداروں پر شب خون مارا گیا, 1954 میں جب پہلی آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کیا گیا, تو اس سانحے کے خلاف کھڑے ہونے والے تقریباً تنہا شخص مولوی تمیز الدین خان تھے. اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی درخشاں باب ہے. ایک سپیکر نے سال ہا سال وہ جنگ لڑی گورنر جنرل کے خلاف, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس وقت بہت سی پارٹیاں, تقریباً تمام پارٹیاں 1 یونٹ کے حق میں گورنر جنرل کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں, اور تنہا ایک شخص جو لڑنے والا تھا وہ اس تحلیل شدہ اسمبلی کا سپیکر تھا, جو اپنا کیس لے کر سندھ ہائی کورٹ گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ گیا. اور آج ہماری تاریخ کا جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں مقدمہ ہے جس نے ہماری تاریخ کا دھارا موڑا, اس کا نام انہی کے نام سے منسوب ہے, مولوی تمیز الدین خان ورسز دا فیڈریشن. اور مولوی تمیز الدین خان کا نام ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ ایک فرد واحد بھی جبر کے خلاف, استبداد کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑ سکتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اب اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کروں گا. ہمارے ساتھ بہت معتبر ہستیاں موجود ہیں, 2 یہاں سٹیج پر ہیں اور 2 حضرات سے ہم آن لائن گفتگو کریں گے کہ آخر ہمارے آئینی نظام میں سپیکر کا کیا رول ہے, اور ہمارا آئینی نظام ہے کیا, ہمارا جمہوری نظام ہے کیا, اور کیا اس نظام میں جن شخصیات کو ہم یہ ایک عہدہ دیتے ہیں, ان پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں, کیا وہ اپنی پارٹی وفاداری سے اٹھ کر بڑھ کر پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے لیے کھڑا ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں, سکت رکھتے ہیں. کیا ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ آئندہ ہمارا جمہوری عمل جو ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عہدے اور کچھ نہ کچھ شخصیات ایسی ملتی رہیں گی جو پارٹی وفاداری سے بڑھ کر آئین اور جمہوریت کی وفادار ہوں گی. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا آن لائن جناب سید فخر امام صاحب کو کہ وہ بطور ایک بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین جو 11ویں قومی اسمبلی کے سپیکر تھے 1985-86 میں, اس حوالے سے کچھ اپنی یادداشتیں پیش کریں, کچھ اپنی رہنمائی ہمیں دیں. کچھ سوالات پھر میں ان سے کروں گا. جناب سید فخر امام صاحب. شکریہ جی آپ کا. آپ نے میرا خیال میں جو ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تجزیہ دیا ہے, یقیناً مولوی تمیز الدین کیس پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا ایک آئینی فیصلہ ہوا جس سے شاید ہمارا جو ایک رخ تھا سیاست کا, جمہوریت کا, وہ میں سمجھتا ہوں وہیں سے تبدیل ہوا. آپ نے یہ بات تو کی کہ سندھ ہائی کورٹ میں تمیز الدین صاحب گئے تھے. تمیز الدین صاحب کی کہاوت یہ کہی جاتی ہے کہ وہ برقعے میں گئے تھے کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ راستے میں وہ کہیں ان کو اپریہنڈ نہ کر لیا جائے. اور جو وہاں کے رجسٹرار تھے وہ ایک سابقہ چیف جسٹس کے والد تھے جنہوں نے وہ انٹرٹین کیا, اور پھر جب وہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا انہوں نے اپ ہولڈ کیا تھا تمیز الدین صاحب کا جو موقف تھا, اور اس پھر جب اپیل میں گیا اور جو دونوں بیرسٹرز تھے وہ کوئنس کاؤنسل تھے, اور آپ تو میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں, آپ وکیل ہیں میں نہیں, اور بڑے وہ ڈسٹنگوش دونوں کوئنس کاؤنسل تھے. اور جب وہ اپیل میں گئے تو اس کو سیٹ اسائڈ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کر دیا تھا کہ 55 وہاں قانون ایسے پاس کیے گئے اور جس کی بنا پر انہوں نے ایک ٹیکنیکلی یہ دے کر, اور پھر جو فیصلہ وہاں سے ہوا وہ کئی مرتبہ ہمارے سپریم کورٹ نے سن 1949 میں کیا,
59 میں کیا اور اس کے بعد پھر 2-3 مرتبہ کیا. آسما جہانگیر کا جو کیس تھا، جیلانی کیس، فیمس کیس 73 میں، اس وقت مارشل لا ختم ہو چکا تھا جب وہ کیس کا فیصلہ ہے. تو یہ بھی ہماری ایک جوڈیشل فیصلوں کی ایک تاریخ آتی ہے، جس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جمہوریت اور مارشل لا جو ساتھ ساتھ چلتے رہے، ان کا جو یہ ساتھ رہا. پھر 2-3 باتیں میں اور آپ کو کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ کیا اس کے رول ہوتا ہے اسپیکر کا. سب سے پہلے جو ہمارے چیئرمین بنے پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، وہ آنریبل قائد اعظم محمد علی جناح خود بنے تھے. آپ کو تو خیر معلوم ہی ہوگا. اور پھر اس میں 2-3 ایسی شخصیات بنی جو بعد میں صدر بھی رہے اور وزرائے اعظم بھی ہمارے بنے. ان میں آنریبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ 3 ماہ کے لیے رہے. اس کے علاوہ فضل الہی چودھری صاحب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اسپیکر بھی رہے، اور پرائم منسٹر اور موجودہ بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پہلے وزیر اعظم تھے اور آج کل ہمارے اسپیکر ہیں پرویز اشرف صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر، آنریبل اسپیکر کا جو رول ہے، کیونکہ ہم برٹش پارلیمنٹری سسٹم کے تحت ہمیں آزادی حاصل کی 1935 گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت، جس میں جو ہمارے مین آرگنز آف اسٹیٹ تھے وہ پارلیمان، وہ جوڈیشل سسٹم، ایگزیکٹو، اور آج کل تو پھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جو شاید اس وقت اتنا نہیں تھا. پبلک اوپینین یقیناً ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ چلتا رہا. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے، ہم نے 7 وزرائے اعظم 1947 سے 58 میں آئے، اس کے بعد پھر ہمارے 72 سے 77 آنریبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 85 سے 99 تک 4 ہمارے وزرائے اعظم آئے، اور پھر اس کے بعد 3 اور ہمارے 4 وزرائے اعظم آئے. اسپیکر کا جو رول رہا، کیونکہ برٹش پارلیمانی سسٹم اب تو پتہ ہے کہ 700-800 سال اس کی تاریخ ہے، اور اس کے جو آغاز میں تو وہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی تھی مونارک کی، اور پھر جب آزادی حاصل کی انہوں نے سول وار کے بعد، تو جو پہلے ان کے اسپیکر تھے، کیونکہ وہاں کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس میں جو مین بات یہ ہوتی ہے امپارشیلٹی، انڈیپینڈنس، غیر جانبداری. اور دوسرے جو ممالک ہیں جس میں یہ امریکہ، جرمنی، فرانس،